नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मुझे नहीं मतलब है आइंदा आप कौन सा तमाशा करेंगे, आइंदा आप क्या करेंगे, चूंकि आज ये उर्स मुकद्दस की महफिल भी है और मुझे हैरत हो रही है। अमर डोबा उस जमीन को कहा जाता है जिस जमीन पे आलिम बनाए नहीं जाते, जिस जमीन पे माओ की गोद से आलिम पैदा हुआ करते थे, उस जमीन को अमर डोबा कहा जाता है जहां माँ की गोद से उलमा जन्म लेते हैं। लेकिन आज हैरत की इंतहा न लगी जब तुम्हें अपने घर में पैदा होने वाले उलमा की इज्जत और न उनकी गैरत का ख्याल तक नहीं आया, तुम मसलक आला हज़रत का ख्याल कितना करते होगे। तकलीफ होती है, हम गलती करते हैं, बदनाम मसलक आला हज़रत होता है, हरकतें हमारी होती है, जवाब बरेली वालों को देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हम अभी गुजर करके आए, जुलूस के नाम पे डीजे बजा, कौन सी बदतमीजी उस डीजे के आगे नहीं हो रही थी? क्या नाचा नहीं जा रहा था? क्या कूदा नहीं जा रहा था? आज उर्से रोशन शाह बाबा गए। मैं पूछना चाहता हूँ, चंद साहिब मजार के पास अगर अल्लाह इजाजत देता, मैं उनको मजार से बाहर बुलाता और तेरे हाथ में हाथ दे के पूछता, इनसे पूछ तो सकी इनका मजार क्यों बन गया है? क्या इन्होंने जिंदगी भर डीजे बजाया था, या इन्होंने तमाशे किए थे, या इन्होंने डीजे के आगे डांस किया था, या फुफारे चलाए थे, या स्प्रे कर करके शरीयत का मजाक उड़ाया गया था? अगर खुदा इजाजत देता तो ये कब्र से निकलते और तेरी कलाई पकड़ के कहते, गैरत कर, मेरे नाम पे तमाशे न कर, अय्याशियां न कर, ज़हनों को उरूज परवान न चढ़ा। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तमाशे बनाए हैं, हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में सजदे किए थे और दिनों में रब के लिए रोजे रख के फाते किए थे। गैरत आनी चाहिए हमें। गलती हमारी होती है सरकार, लोग बदनाम मसलक के आला हज़रत को करते हैं। मैंने 24 नंबर की टोपी अभी देखी अभी रास्ते में, और वो हंस रहे थे तुम्हारे तमाशे देख करके। जवाब कौन देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? क्या ये उर्स तमाशों के लिए थे, अय्याशियों बदमाशियों के लिए थे? बंद कर दो ऐसे उर्सों को जिन उर्सों में बेटियों की इज्जतें महफूज ना रहे। सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे उर्सों की जहां वलियों की बारगाह में आकर के दिल न बदल सके। हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं, 16 हाफिज कुरान वाले दिख रही है ना जमात, ये सिर्फ हाफिजों की जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एक तरफ हमारा इदारा हमें 16 हाफिज कुरान देता है, और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये कुरान के चश्मे पैदा किए गए थे, ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के दरिया बहेंगे, वहीं से तिलावत के चश्मे उबलेंगे, और एक एक हाफिज कुरान के शागिर्दों में खुदा करे हजारों का नाम आएगा। और जब तारीख लिखी जाएगी उस्ताद कहां से पढ़ के आया था, तो नाम आपके शहर का आएगा, नाम आपका आएगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, उनमें एक भी संजीदा शख्स नहीं था, बच्चे अक्सर कम उम्र बच्चे थे। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, खुदारा दीन का मजाक न उड़ाएं, दीन इतना सस्ता भी नहीं है जो हम जैसे चाहे बदनाम कर दे। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ना हमारे गरिबान पकड़े गए, ना हमें गालियां मिली, ना हमें जेलों में डाला गया है। दीन कैसे पहुंचा कर पूछ ज़हरा के लालों से, घर लौटा करके दीन हम तक पहुंचाया गया है, नस्लें कुर्बान हुई है तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मुझे बताओ तो सही, आज हुजूर अगर देखेंगे इस हाल में उम्मत को तो तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ नहीं होगी? अगर मैं पूछ लेता ना वहीं रोक के गाड़ी ना कि जरा डीजे रोको और जितने ये पीछे कूद रहे हैं ये सही से हुजूर पे पढ़ा जाने वाला दुरूद सुना दे, तो भाई साहब 90% लोगों को दुरूद याद नहीं होता उसमें। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। उर्सों के नाम पे बहुत मजाक बन गया। इतनी अजीम जमीन पे, जिस जमीन पे खुदा की कसम ऐसे ही लोगों ने सांस न ली है, बल्कि हिंदुस्तान की जान जो बने हैं उन लोगों ने इस जमीन पे सांसें ली है। आपको तारीख अपनी याद करनी चाहिए। हाँ, तारीख याद, जिन्होंने लोगों के हाथ पकड़ के ना तकदीरें बदल डाली हैं, ऐसी ऐसी शख्सियतें जिसको दुनिया सूफी निजामुद्दीन साहिब किबला के नाम से जानती है, तो फख्रे हिंदुस्तान है। ऐसे लोगों ने यहाँ जन्म लिया है और हम उनके शहर में रह करके ऐसी हरकतें। माफ कीजिएगा, मुझे ये दीन समझ में नहीं आता है, मत बुलाना आइंदा कभी भी। मैं जानता हूँ ये कमेटी वाले, ये दीन से मोहब्बत करने वाले लोग, ये कुरान को पढ़वाने वाले लोग, ये कुरान को घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं, इनके समझाने पे भी हम नहीं मानते।
ان کے بتانے بھی ہم نہیں مانتے. یاد رکھیے گا دین نظر آنے والی چیز نہیں ہے, اسلام خود میں نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کا فیصلہ کرتے ہیں. ہمیں دیکھ کر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام کیسا ہے. آج بھی ہمیں, کل بھی ہم تھے. مخدوم پاک کی ذات آپ دیکھیں, اس گھرانے نے دنیا لوٹا کر کے دنیا بچائی ہے, اور آج ہم ہیں 6 ٹائم کھا کے بھی رب کو یاد نہیں, 6 ٹائم کھا کے بھی رب کو یاد نہیں کرتے. ابھی اعلان ہوا تھا چندے کا, کتنے لوگوں کی جیب میں ہاتھ گیا, کتنے لوگوں نے دیا. اگر بات آ جائے نا قوالی ہونی ہے جی, کون آ رہا, نام نہیں لوں گا, برا لگ جاتا لوگوں کو کہ فلاں آ رہا, تو کہتے لے 500 میری طرف سے لے, 1 گھنٹہ اوور ٹائم کر لیں, 300 میری طرف سے لے. وہ کہتے ہلکا نہ وہ کرنا, ذرا ایک جواب والی بھی بلا لے, جواب والی بھی بلا لے. وہ کیا کرے گی, جب تک وہ نہیں آئے گی مزہ نہیں آئے گا. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی. ہم نے 70 سالوں میں قوم نہیں بنائی, صرف مونڈ بنایا ہے. معاف کیجئے گا جملے بہت کڑوے میرے, قوم نہیں بنائی, مونڈ بنایا ہے ہم نے اپنا. کبھی تماشے کر کے, کبھی نچنیاں بلا کے, کبھی قوال بلا کر کے, اور اس کے بعد جب قوال آتے آگے کرسی لگتی ہے, اور قوم کے چند بگڑے ہوئے امیروں کے بیٹے 10 کے نوٹوں کی گڈی لگا کے بیٹھتے ہیں. اور پھر جب بات بھاری پڑتی ہے نا کدھر سے, پھر یوں چلتا. چند ٹھلوے لوگ جو ان کی غلامی میں, ان کی اقتداء میں پیچھے کھڑے ہوتے, وہ دیکھ کے کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا صاحب, سبحانی صاحب نے کمال کر دیا, آج تو گڈی کی گڈیاں اڑا دی ہیں, آج مزہ آ گیا. آج پتا چلا علی رضا صاحب کے پاس دولت کتنی تھی, آج پتا چلا حماد کے باپ نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا تھا. خیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس قوم کے پاس اپنے IAS IPS نہ ہو, جس قوم کے پاس اپنے MBBS نہ ہو, وہ ایک قوالی کے تماشے میں لاکھوں روپے میں آگ لگا دیتی ہے. شاکر تم کیا جانو غریب کی آنکھ کا آنسو, پوچھو جا کر کے حضور صاحب سجادہ سے, جن بیٹیوں کے پاس جہیز کے لیے چند پیسے نہیں ہوتے گئے, ان بیٹیوں کی راتیں کتنی رو کے گزرا کرتی ہے. جاؤ جا کر کے پوچھو جن بیٹیوں نے باپ جیسی دولت کو کھو دیا ہے, علم سیکھنا چاہتی ہے, تو ان کی چوکٹ پہ جا کے پوچھ کس محنت سے وہ بیٹیاں علم سیکھتی ہے. خدا سلامت رکھے ایسے بزرگوں کو جو جیب کے خرچ سے یتیموں کو پڑھاتے بھی ہیں, پالتے بھی ہیں, ان کے خرچے بھی اٹھایا کرتے ہیں. ورنہ ہماری قوم کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس کے پاس عیاشی میں لٹانے کے لیے دولت تو ہے, لیکن غریب کو دینے کے لیے لقمے نہیں ہے. اس کے پاس تماشوں میں لٹانے کے لیے گڈیاں تو ہے, لیکن بیوہ کی بیٹی کے سر پہ ڈالنے کے لیے چادر نہیں ہے. کیا کرو گے ایسی دولت کا, تم تماشوں میں پیسے اڑاتے ہو. خدا کے واسطے, تمہیں خدا کا واسطہ, اگر رب نے دولت دی ہے عیاشیوں پہ نہ اڑائیے گا, تماشوں پہ نہ اڑائیے گا. اسی پیسے کو لیجئے گا, آ کر کے قاری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں قاری حسین سے کہیے مولانا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے, مجھے ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس لیٹنے کا بستر نہ ہو, ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس پڑھنے کا قرآن نہ ہو, ایک قاری قرآن بتا جس کے پاس خرچ کا پیسہ نہ ہو. یہ پیسہ اٹھا کر کے اس کی جھولی میں ڈال دے, خدا اٹھا کر کے جنت تیری جھولی میں ڈال دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ, حضور انیس ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کرو یار, اب وہ وقت نہیں ہے, اب نہیں چلے گا ایسے, اب نہیں چلے گا. کتنے کمرے ہیں آپ کے مدرسے میں قاری صاحب ہیں؟ مسجد میں 2 کمرے اور 16 حافظ قرآن. بول دو ذرا یار سبحان اللہ. ہاں, مجھے نچنیوں کی داد نہیں چاہیے, مجھے حضور کے دیوانوں کی داد چاہیے. جو ان تماشوں سے لگے وہ بولے ذرا سبحان اللہ. ہاں, کتنے حافظ قرآن پڑھے کہاں گئے؟ زور سے بس خدا سلامت رکھے, یہی بھیڑ کافی ہے. ہاں, جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے, ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. یہ چند نوجوان کافی ہے میرے لیے. آپ نہ بھی بولیں, اپنی آواز گھر لے جائیے گا, آپ کے بیٹوں کو ڈانٹنے میں کام آئے گی.
اور آپ اتنی زور سے بولیے گلا بیٹھ جائے. ماں پوچھے آواز کیا ہوئی, کہنا اماں جیب میں پیسہ نہیں تھا, حضور کے نام پہ آواز قربان کر کے آ گئے. حضور کے بیٹے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. سارے لوگوں کی کہاں چل رہا مدرسہ؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان بچوں کے ماں باپ کو سلام کہ اتنی رات میں بڑے بڑوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. ان چھوٹے چھوٹوں نے بیٹھ کے بتا دیا حضور سے عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. 28 سال کا عاشق ہو سکتا ہے تو پھر 8 سال کا بھی تو حضور کا عاشق ہو سکتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ادارہ 2 کمروں پہ چل رہا ہے, 2 کمروں پہ چل رہا ہے. ایک بات بتاؤ, ہمارے گھر کا ایک بلب فیوز ہو جائے, اسی ٹائم بلب آئے گا. سمر خراب ہو جائے, اسی وقت میں مستری آئے گا ٹھیک کرے گا. لائٹ خراب ہو جائے, اسی وقت میں آئے گا مستری اور ٹھیک کر کے چلا جائے گا. اور ہمیں اگر لیٹنے میں پیر پورے نہیں پھیل رہے نا کمرے میں, کہہ رہا ہے ایک کمرہ اور بنا لو. ہمیں اپنا گھر اتنا پیارا ہے تو پھر حضور کا گھر کتنا پیارا ہونا چاہیے. حضور صاحب سجادہ کے اللہ عمر میں برکتیں کرے. 51,000 پچھلے سال دیے تھے, 51,000 اس سال دیے گئے. اجی صاحب آپ تو کچھ بھی نہ دیں تب بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہے. جی ہم تو پلتے ہی حضور کی اولاد کی ٹھوکروں پہ ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے لوگوں, اب وقت وہ نہیں ہے. ہم تماشے کب تک کریں گے, کب تک کریں گے؟ ہم نے نا 70 سالوں میں نا کاش قوم بنائی ہوتی. آج ہماری قوم بن گئی ہوتی نا تو ہمیں در بدر کے دھکے کھانے نہیں پڑتے, دھکے کھانے نہیں پڑتے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو کہ ان کی محنتوں پہ شاسن پرشاسن سارا لگا ہے انتظامیہ میں, ہے نا خورشید بھائی, اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا کرے. ہماری قوم میں اثر و رسوخ والے لوگ ہونے چاہیے. مجھے تو حضرت نیتا نگری بھی سمجھ میں نہیں آتی. نیتا جی بھی بنا ہے نا تو عجیب قسم کا نیتا ہے, عجیب قسم کا نیتا. کہہ رہا کام میں کرا دوں گا, ہاں نیتا جی کرا دو یار, کرا دو. نیتا جی نے کہا 10,000 لگا. آپ نیتا جی نہیں, آپ دلال. اگر آپ بھی پیسے لے رہے ہیں تو آپ نیتا جی نہیں ہیں, پھر آپ زور سے آپ دلال ہیں. نیتا تو تب ہوتا نا جس کی آواز میں دم ہوتا. خورشید بھائی فون کر کے کہتے ابھی ہماری گاڑی آ رہی نا, تو دیوان جی تھی پتہ نہیں کون, تو انہوں نے کہا نہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا, ہماری گاڑی سیدھی بگا. ہم جنگل چلے گئے. ہم نے کہا پولیس والے نے نہیں پہچانا تو کیا ہوا, ہمیں لوگ اسٹیج پہ نہیں پہچانتے. ہم سے ہی پوچھتے ہیں مفتی حماد کب آئیں گے. جب ہم جبے صافے میں نہیں ہوتے حضرت, لوگ ہم سے ہی پوچھتے ہیں مفتی حماد کب آئیں گے. میں آئیں گے تو دیکھ لوں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پہچان اپنی ہونی بھی کیا ہے, اور مسئلہ بھی کیا اپنی پہچان کا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو ہمارے یہ نوجوان اکثر پردیش بدیش میں رہنے والے لوگ ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اکثر نوجوان, اور ان کو اصل میں یہ غلط نہیں, خورشید بھائی سمجھایا نہیں, سمجھایا نہیں. کچھ سجادوں نے بیڑا غرق کر رکھا, کچھ سجادوں نے. میں کہتا ہوں کہ دین کا سب سے بڑا کام ہوا بھی خانقاہوں سے ہے, اور آج سب سے بڑا نقصان دین کا کچھ خانقاہوں ہی سے ہو رہا. حضرت ایک ٹیچر کچھ دن پہلے اس علاقے میں ایک جگہ آنا ہوا تھا رضا بھائی, تو پتہ یہ چلا زبردستی کا مزار ہے. میں نے اس کو بلا کے سجادہ کو پوچھا بھائی, کہتا یہ سجادہ کیا مسلمان نہیں لگ رہا تھا شکل سے. ہاں میں نے کہا بھائی مزار کس کا ہے, کہہ رہا سچ بتا دوں. میں نے کہا جھوٹ بولے گا کہتی ہے. میں نے کہا دیکھ صابر پاک کی نگری تو نہیں ہے صابر والی, اگر جھوٹ بولا تو پھر چلا نہیں سکتے تو چلن تو پیدا کر ہی سکتے ہیں. صحیح بتا. کہنے لگا بتا یہاں پر ایک بزرگ نکلتے بڑھتے بیٹھا کرتے, لے بھائی لے, بزرگ بیٹھا کرتے تھے. کس نے بتایا کہ ہم نے پردادا سے سنا تھا. قوم پوری گر گئی جا کر کے. وہ
وہ کہہ رہا میں چھو دوں تو خوشبو نہیں جاتی، مجھ سے کہہ رہا ہاتھ لاؤ۔ یہ تماشے ہمیں نہ دکھا بیٹے، ہم ایک تھپڑ مارتے 7 پشتوں تک گونج جاتی ہے۔ کچھ اس کے بعد کر رہے ہیں، کہہ رہا دیکھو نکلو یار ان تماشوں سے، خدا را نکلو، کب تک تباہ ہوتے رہو گے، کب تک؟ نکلو ان تماشوں سے۔ کہہ رہا نکلتے بڑھتے یہاں بیٹھتے تھے تو تو نے میلہ لگا لیا۔ محبوب فرماتے ہیں زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے، تجھے پوری زندگی ایک دن بھی جانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تیرے دادا جسے اچھا کہہ گئے وہ تمہیں پنی باندھ لی، ہاں جھنڈے لگا کے بیٹھا وہاں پہ، اور جس کو نبی نے اچھا کہا ہو وہاں تجھے جانے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ بتا تیرا دادا سچا ہے کہ مدینے والا سچا ہے؟ کون سچا ہے؟ زور سے کون؟ سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا۔ بس یہ کنڈیشن ہماری قوم کی۔ اندھ وقت ادھر ہی نہیں ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ معاف کیجئے گا سن لیں گے تھوڑی کڑوی باتیں، اللہ کرے یہ تماشا نکل جائے۔ یہ تمام میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے قدموں کی خیرات میری نسلوں کو عطا کرے۔ اگر علماء کے قدموں کی خاک میری نسلوں کو مل جائے تو میری قسمت کی معراج ہے۔ اگر علماء اتنی شان والے ہیں تو پھر سادات کی عظمتوں کا کہنے ہی کیا کہ۔ میں باقی بات ان کے حوالے سے کیا کہوں؟ امام شافعی سے کسی نے کہا تھا آپ بتائیں نا سیدوں کی شان کیا ہوتی ہے، تو 2 باتوں میں بات ختم کر دی۔ انہوں نے کہا سیدوں کی شان مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ یہ امام شافعی نے کہا۔ معاف کیجئے گا، بتاؤ خورشید بھائی بیٹھے ہوں، کمیٹی والے سارے بیٹھے، کتنی محنت کر رہے تھے۔ میں ان چند لڑکوں کو دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے میری گاڑی نکلوائی، اور اس محنت سے ہٹا بچا کے خورشید بھائی اور ان کے ساتھ کے 2-4 لڑکے انہوں نے گاڑیاں نکلوائی۔ کنڈیشن یہ تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ محفل مردوں کی ہے کہ عورتوں کی ہے۔ اور وہ جو چادروں کا جلوس نکال رہے ہیں، تم بھی مسئلہ کے اعلی حضرت پہ عمل کرو، اور مسئلہ کے اعلی حضرت یہ ہے کہ ایک چادر سے زیادہ چادر نہیں چڑھائی جانی چاہیے۔ یہ ہے مسئلہ کے اعلی حضرت، ایک چادر سے زیادہ چادر کی اجازت نہیں۔ ہمارے مزاروں پہ 70 چادریں، اور ہمارے ادارے کے بچے بیٹھے ہوئے ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کو ترس جائیں، کون سا جواب حضور کو دو گے قیامت؟ مجھے بتایا جائے جس قوم کے پاس قبر پر بیٹھنے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کر کے بوٹیاں کاٹ کے تقسیم کرنے کا وقت نہ ہو، وہ چادر لے جانے میں 18 گھنٹے لگاتی ہے، کون سا جواب حضور کو دو گے؟ اپنوں کے وفادار نہیں ہو سکے، مزار والوں کے وفادار ہو جاؤ گے؟ ایک بھیڑ چل رہی ہے چادر لے کر کے، بھیڑ اس میں چاہے میرا بیٹا ہو یا آپ کا ہو، اعتراض اس سے نہیں، جو غلط ہے تکلیف اس سے ہے، تکلیف اس سے۔ آپ جی چادر لے کے کیوں گھوم رہے؟ کہ بابا کے قلندر میں ہم، بابا کے ملنگ ہیں ہم، بابا کے دیوانے ہیں ہم۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو مزار میں لیٹا ہوا شخص ہے، اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی کبھی چاشت قضا نہیں ہوئی ہوگی، اس کی کبھی اشراق قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ فرض تو بڑی بات ہے، جس نے نوافل نہ چھوڑے ہوں گے اس کے مزار پہ جانے والے تماشے کرتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت کا سجدہ پیشانی میں نہیں ہے، ایک بار کی تسبیح صبح سے شام تک کی ہماری جولیوں میں نہیں ہے، ہم جا کدھر رکھے ہیں؟ ہماری قوم کو ہو کیا گیا کہ ویسے ہی ہاتھ پھیلا کے کہتے ہو اللہ صلاح الدین دے دے، محمد بن قاسم دے دے، کب تک مانگتے رہو گے؟ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے ہو خدا ہمیں کو صلاح الدین بنا دے، خدا ہمیں کو محمد بن قاسم بنا دے؟ کبھی اٹھ کے رات کو یہ بھی تو کہ اللہ صلاح الدین بھی تیرا بندہ تھا، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مولا مجھ میں وہ جرت پیدا کر میں تیرے دین کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ مولا محمد بن قاسم بھی تیرا بندہ تھا، مجھے بھی وہ توفیق دے کہ میں محمد بن قاسم بن سکوں۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنا نہیں آیا، خدا کی قسم اس سے اپنے رتبوں کی بلندی مانگو، تجھے مانگنے میں دیر ہوگی، اسے دینے میں دیر نہیں ہے۔ ہم تو مزاروں پہ بھی گئے تو ہم نے یہ کہا بابا
5 ٹرک ہو گئے 6 اور کرا دو 3 منزل بن گیا ہے ایک اور بنوا دے کاش چوچا شریف جاتے بریلی شریف جاتے ماریرا شریف جاتے بلگرام شریف جاتے صاحب مزار کے قدموں میں بیٹھتے اور کہتے بابا دعا کرنا جیسے رب نے تجھے اپنا ولی بنایا ہے مجھے بھی اپنا ولی بنا لے. کتنے لوگوں نے مانگا جی کتنے لوگوں نے مانگا سانسیں گنتی کی رہ گئی ہیں گنتی کی. یہ یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہے موت وال سفید ہوں گے تبھی آئے گی. اب تو باپ بیٹھا رہتا ہے بیٹے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے دادا بیٹھا ہے پوتے کا جنازہ چلا گیا. جاؤ تمہارے پورے شہر میں ایک دروازہ جا کے چیک کرو اور پوچھو کوئی گھر ایسا ہے جس کی چوکھٹ سے ایک جنازہ نہ اٹھاؤ. کوئی کہے گا ہم نے 5 جنازے اٹھتے دیکھ لی کوئی کہے گا 3 دیکھے کوئی کہے گا میں نے 6 دیکھے کوئی کہے گا میں نے 7 دیکھے. ایک دن ایسا آئے گا یار محفلیں ہوں گی اور ہم نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا. آج ہم اعلان سنتے ہیں فلاں نہیں رہا ایک دن وہ آئے گا لوگ ہمارے نام کا اعلان کریں گے اور ہم بے سود ہو کے پڑے ہوں گے. کون سی تیاری کی ہم نے کون سی تیاری کی ہم نے. خدا را بدلو یار. یہ شکایت تو سبھی کو ہے نا. قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں قوم کی بیٹیاں ہاتھ سے جا رہی ہیں قوم کی بیٹیاں مذہب چھوڑ گئی. میں نے تو کل ناگپور میں یہ بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کاش ہمارا ایمان فلسطین والوں جیسا مضبوط ہو جاتا. ہندوستان وہ زمین ہے جہاں پہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں یعنی پیدا کلمے والے کے گھر ہوئی کمائی پردے کلمے والے کی کھائی پرورش کلمے والے کی گود میں پائی ماحول کلمے والوں کا ملا پھر دین سے چلی گئی. امریکہ وہ زمین ہے جہاں پہ بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. کیوں وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے صحیح مسلمان دیکھ لیا. انہوں نے صحیح زور سے انہوں نے صحیح والے مسلمان دیکھ لیے اس لیے وہ یہودی ہوتے ہوئے اسلام کی طرف دوڑ رہے ہیں اور ہم نے اپنا کلچر بگاڑ دیا. اس لیے ہم اپنی بیٹیاں کھوتے جا رہے ہیں اپنی بیٹیاں کھوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا دین سے کوئی سمجھوتا نہیں. اس مسئلے میں اگر کوئی بھی کمزوری دکھائے گا نا تو پھر نقصان اٹھائے گا. شریعت کی حدیں ہمارے لیے وہ دیواریں ہیں جو ہماری عزت کی بھی رکھوالی ہے اور ہماری جان کی بھی رکھوالی کرنے والی ہے. یہ دکھ ہوتا دیکھو ہنڈولے جھولے پولیسوں میں لگ رہے جھولے دکانیں جتنے بساط خانے عرس میں لگ رہے ہیں کہیں کسی بازار میں لگتے ہی نہیں. جبکہ یہاں ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ چیزیں بہار بنگال میں کچھ جگہوں پہ دیکھی گئی ہمارے یو پی میں بھی یہ چیزیں اتر آئی. ہو کیا رہا ہے یہ اللہ راضی ہوگا اس سے. بولو یہ جو بازار میں آ رہی ہے یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے غیر کی بیٹی نہیں آ رہی ہے. مجھے بتاؤ مسجدیں ہیں ہمارے ڈوبا میں یہ بات بھی خورشید بھائی بتائیں یا قاری صاحب بتائیں تبھی پتہ چلے گی. آپ بولے نا ہے مسجدیں عورتیں جاتی مسجد میں کہ مرد جاتے سارے بولے پیچھے والے بھی بولے کون جاتا ہے مرد جاتے ایک ٹائم میں بھی نہیں یہاں ایک ٹائم میں بھی نہیں جاتی عورتیں. ڈر کے کیوں بول رہے میرے یہاں کون سی جاتی فجر میں ظہر میں عشاء میں کسی میں نہیں جاتی. جمعے میں ارے یار جمعہ تو بہت بڑا دن ہے نا اس میں بھی نہیں جاتی. عید کے دن اچھا بقرعید وہ تو 3 دن کی عید ہوتی اس میں بھی کیوں جاتی ہے بولے ذرا کیوں نہیں جاتی ہے. مجھ سے نہ پوچھو ان علماء سے پوچھو سادات سے پوچھو ان بزرگوں سے پوچھو یہ بتائیں گے حضور نے بیٹیوں کی عزت محفوظ کی ہے. زمین پہ سب سے اچھی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے سب سے بڑی عبادت کو نماز کہا جاتا ہے. نماز کے لیے عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت کیوں نہیں علماء بتائیں گے اس لیے اجازت رہی ہے تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہ سکے. مانا کہ مسجد ہے نماز عبادت ہے لیکن جو مرد اور غیر محرم عورتیں اور مردوں کا اختلاط ہوگا اس سے فتنوں کے شبہات پیدا ہوں گے.
ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی کی عزت میں آنچ آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی کی عزت میں کسی کا ہاتھ لگ جائے، اس لیے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کوئی عورت مسجد میں جا کے نماز جیسی عبادت ادا کرے۔ اگر اسلام کسی بیٹی کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تو جاؤ بیٹیوں سے جا کے پوچھو، تم علامہ کی بیٹی ہو، مزدور کی بیٹی ہو، کسان کی بیٹی ہو، یہ اپنی جگہ ہے۔ جو اسلام بیٹی کو مسجد کی اجازت نہیں دیتا وہ اسلام بیٹی کو میلے مزار کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ بتاؤ۔ اور نہیں دے سکتا تو روکو۔ صرف مولویوں کے سر صحرا نہیں ہے کہ ہماری بیٹیوں کو یہ روکے۔ بیٹی میری ہو، پہرے دینے کے لیے یہاں ہے میرے دروازے پہ۔ رب نے ہمیں مرد بنایا ہے اور عزت کا رکھوالا بنایا ہے، عزت کا رکھوالا بنایا۔ ہر بھائی کی ذمہ داری ہے وہ بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دے۔ عجیب، وہ دیکھا میں نے ابھی، وہ کیا سر پہ باندھ کے چلائے گھوم رہی، جی تمہیں پتا ہوگا وہ کیا تھا؟ کنڈیشن دیکھے ہماری۔ نقاب کس لیے تھا؟ بولے زور سے، سارے بولے، پردے کے لیے۔ اور یہ جو لائٹ جلا کے رکھی ہے یہ کس کے لیے؟ نہیں، یہ اندھوں کے لیے۔ جو انہیں نہیں دیکھ رہا وہ بھی انہیں ٹک پہ معاف کیجئے گا، آج نقاب کی قیمت 2500 سے لے کے 18,000 تک، لیکن عزتیں محفوظ نہیں۔ کل کی عورتوں کے بدن پہ لگنے والی چادروں میں پابند 17 تھے، لیکن بے عزتی کا ایک بھی داغ نہیں تھا۔ آج نقاب تو صاف ہے لیکن دامن داغدار ہے۔ کیا کرو گے ایسے نقاب کا جو بیٹیوں کو عزت کی بجائے ذلت کی طرف دھکیل دے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یوں ہی جنت مل جائے گی؟ یوں ہی جنت مل جائے گی؟ یہ جو تمہیں 16 بیٹے دکھ رہے ہیں نا، انہوں نے بغیرت ماؤں کا دودھ نہیں پیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ جنہیں قرآن دیتا ہے نا وہ قرآن والے بغیرت ماؤں کی گود میں نہیں بلکہ غیرت والی ماؤں کی گود میں آیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، میرا اصول ہے میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، مسئلہ کوئی نہیں۔ ہاں نقاب اور بے پردگی، تم ایک بات بتاؤں، آج فلسطین کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی آگ لگی تھی امریکہ میں، آگ لگی تھی، کیسے لگی تھی؟ چڑیا نے لگائی تھی، یہی کہے گی دنیا چڑیا نے لگائی تھی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جو آگ لگی تھی یہ مظلوموں کے آنسوؤں نے لگائی تھی، چڑیوں نے نہیں، مظلوموں کے آنسوؤں سے لگی تھی یہ آواز۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں فلسطین کی ان بہنوں کو جس سے انٹرویو میں کسی نے پوچھا تھا کہ تم نقاب کب تک پہنتی ہو، کتنا پہنتی ہو؟ اس نے کہا تھا میں سوتی بھی ہوں تو نقاب پہن کے سوتی ہوں۔ کہا کیونکہ پتہ نہیں کب اسرائیل کا بم آئے ہماری عمارت پہ گرے اور ہم اس ملبے تلے دب کے مر جائیں، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ نقاب اس لیے پہنتے ہیں تاکہ اگر ہم مر بھی جائیں تب کہ لوگ ہماری لاش نکالیں تو ہماری لاش بے پردہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ وہ غیرت والی بیٹیاں ہیں جنہوں نے ان لالوں کو جنم دیا کہ جو مر تو گئے لیکن کفر کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آج نا ذرا سی بات پہ دلالی مار جاتا، 500 روپے تھانے اور لالچ دے دے تو سب بتا دے اس کے گھر چکو رکھا اور تکیے کے نیچے رکھا، ادھر سے جاؤ گے تو کود کے بھاگ جائے گا، ادھر سے آنا۔ کیوں؟ 500 روپے کی لعنت مل رہی ہے، اور وہ لوگ، ان لوگوں کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔
کردار دیکھ کر کے کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ٹوٹی بلڈنگوں میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے بچے، وہ اللہ اکبر کی اجڑی ہوئی بستیوں میں لگانے والے صدائیں، وہ کس قوم کے شہزادے ہیں؟ وہی تو مسلمان ہیں۔ انہی کے اسلام کو دیکھ کر کے آج یہود و نصارہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ ان بچوں کی جرتیں دیکھ کر کے، بیٹیوں کے پردے کو دیکھ کر کے آج غیر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے طریقوں کو دیکھ کر کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ مسلمان ایک گالی بن کے رہ گیا ہے ہندوستان میں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارے اجارے سے مزاروں پہ رہ گئے ہیں، مسجد ویران رہ گئی ہے، ہم نے صرف کلش اور گنبد بنائے ہیں، ہم نے قوم کی تعمیر نہیں کی ہے۔ ہماری قوم کا آج بھی حال ایسا کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہے جس جمعے کے اندر مسجد سے جوتے چوری کا اعلان نہ کیا جاتا ہو۔ آج بھی کوئی پانی پینے کے لیے ایسا فریج نہیں ہے جہاں گلاس کو زنجیر سے نہ باندھا گیا ہو، کس لیے کہ جو آتا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ ارے تم تو حضور کے امتی تھے، تمہارے نزدیک گلاس کی اوقات کیا، جوتے کی اوقات کیا، بڑے بڑے تاجداروں کے تاجوں کی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ تمہاری زندگی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ تم سب کچھ اپنا مدینے والے کو مانتے تھے اور ہر حال میں یہی نعرہ دیتے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کے الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔